फैंसी गारमेंट एंड किड्स मॉल, शेरवानी, कोट पैंट, 3 पीस, शूटिंग, शर्टिंग, टेलरिंग, बच्चे और बच्चियों के लिए कई सारे कपड़ों की वैरायटियां। हमारा पता आयशा नगर पुलिस स्टेशन के सामने, हजार खोली, मालेगांव। प्रोप्राइटर चांद खान। मानव समाचार, मानवता के हक में। आप हजरात ने मुख्तलिफ समाजी खराबियों के सिलसिले में जो मुहिम चल रही है उसमें पहले भी साथ दिया है और उम्मीद है कि आइंदा भी आप हजरात का पुरखलूस ताउन हासिल रहेगा। अभी आप हजरात के सामने जो सरगर्मियाँ हो रही हैं उसकी मुख्तसर तफसील और आइंदा के सिलसिले में जो इक़दामात किए जाने हैं उसके बारे में कुछ बातें आपसे अर्ज़ करनी है। एक बुनियादी बात हम सब के जहन में रहनी चाहिए कि एक पाकीज़ा समाज, एक अच्छा मुआशरा अल्लाह की भी पसंद है और इंसानों की ज़रूरत भी। जिस मुआशरे में सब कुछ चलता है वो मुआशरा कभी नहीं चला। मुआशरा हमेशा अच्छे अक़दार पर, अच्छे अखलाक पर, अच्छे किरदार के सुतूनों पर कायम होता है। हमारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मेहनत के ज़रिए जिस समाज और मुआशरे को बनाया था उसमें अखलाक और किरदार की खूबी और अच्छे आमाल की आदत और बुराइयों से बचने का मिजाज था। मुसलमानों की हर बस्ती में, मुसलमानों के हर माशरे में उन्हीं बुनियादी बातों को अपनाना होगा जिसकी तालीम अल्लाह की किताब ने दी है और हमारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी। हमारे शहर में कुछ अरसे से कत्ल, खुदकुशी, नाजायज़ ताल्लुक़ात, चोरी, डकैती और नशे की लत आम हो रही है और इसकी वजह से मुख्तलिफ़ किस्म की खराबियाँ सामने आ रही हैं। शहर के लोग इस सिलसिले में फ़िक्रमंद रहे मगर कोई मुनज़्ज़म और मुसलसल जिद्दोजहद शुरू नहीं की जा सकी। अल्लाह का फ़ज़ल है कि चंद दिन पहले शहर के उलमाए किराम, मुख्तलिफ़ सियासी, समाजी, दीनी तंजीमों के ज़िम्मेदार हज़रात और तमाम मसालिक और मकातिब फ़िक्र के नुमाइंदगान जमा हुए और आपस के सलाह मशवरे से ये बात तय हुई कि इन बुराइयों को मिटाने के लिए मुसलसल मेहनत की जाए। पिछले जुमा को हाफिज़ खलील अहमद मिल्ली जमात खाने में इदारा सौतुल इस्लाम की जानिब से जो मीटिंग रखी गई थी, न सिर्फ ये कि वो कामयाब रही बल्कि अगले इक़दामात के लिए ज़ीना बनी। अल्लाह का फ़ज़ल है कि हम लोगों ने इस बात पर ज़्यादा गौर व ख़ौज़ किया कि बुराइयां जहां से पैदा हो रही हैं उन असबाब को मिटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। मसलन ख़ुदकुशी के बढ़ते हुए वाक़यात आम तरीके पर गुर्बत और इफ़लास का नतीजा है। हम किस तरह नादारों, परेशान हालों, मुसीबत ज़दा लोगों की मदद करें कि वो इस इंतहाई कदम से बच सकें। यकीनन ख़ुदकुशी हराम है और ख़ुदकुशी की हौसला अफजाई या ख़ुदकुशी करने वाले की हौसला अफजाई नहीं की जा सकती। लेकिन ये बात भी हमारे आपके समझने की है कि बसा औक़ात हालात इस तरह के बन जाते हैं गुर्बत और इफ़लास की वजह से, तंगी और तंगदस्ती की वजह से, कि एक ऐसे शख्स को जो कमज़ोर और बेसहारा हो सिवाय इक़दाम ख़ुदकुशी के कोई दूसरी राह नज़र नहीं आती। जब तक हम इस नादारी और इफ़लास के लिए कोई रास्ता नहीं तलाश करेंगे मुश्किल है कि हम ख़ुदकुशी की वारदातें रोक सकें। इसलिए ये बात तय पाई कि शहरी सतह पर बैतुल माल कमेटी का क़याम अमल में लाया जाए। बैतुल माल का तसव्वुर
کوئی نیا تصور نہیں ہے، یہ نظام تو خود ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، اور ہمارے شہر میں کسی نہ کسی درجے میں یہ نظام چلتا رہا۔ ہمارے حضرت مولانا محمد ادریس صاحب پچھلی کئی دہائیوں سے اس نظام کو چلا رہے ہیں، اور شہر میں اس کام کی بنیاد لمبے عرصے پہلے پڑ چکی، مگر ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم کوئی ایسا سسٹم قائم کریں کہ جس کے ذریعے زیادہ افراد تک رسائی ہو، یا ناداروں اور پریشان حالوں کی ضرورت وقت پر پوری ہو سکے۔ شہری سطح پر بیت المال کمیٹی الحمدللہ قائم کر دی گئی، اور ایک ایسا سیٹ اپ بنانے کی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اہل خیر حضرات سے تعاون حاصل کر کے غریبوں، مسکینوں اور ناداروں کی بروقت اور فوری امداد کی جا سکے، اور تحقیق کے بعد کسی کی مدد کی جائے، تاکہ یہ نہ ہو کہ مستحق کنارے رہ جائیں اور غیر مستحق امداد حاصل کریں۔ اسی طرح اس بات کی بھی ہم کوشش کریں گے کہ ایک ہیلپ لائن نمبر جاری کریں، اگر کسی کی کوئی پریشانی ہے، پہنچنا مشکل ہے، تو وہ اپنی پریشانی اس ہیلپ لائن نمبر کے ذریعے بیت المال کمیٹی تک پہنچائے، اور شہر کے اہل خیر حضرات کی ایک اچھی تعداد ہم اس کمیٹی سے جوڑنے کی فکر کر رہے ہیں، تاکہ زیادہ بڑے پیمانے پر لوگوں کی مشکلات کا حل نکالا جا سکے۔ ہمارے پیش نظر یہ بھی ہے کہ بے روزگاروں کو کچھ چھوٹا موٹا روزگار فراہم کرنے کے لیے بھی ایک نظام بنایا جائے۔ اسی طرح جو سرکاری اسکیمیں ہیں غریبوں کے لیے، ناداروں کے لیے، اور عام طریقے پر علم نہ ہونے کی بنیاد پر اس کا فائدہ مسلمانوں کو نہیں پہنچ پاتا، ایسے جانکار لوگ جو اسکیموں کے سلسلے میں معلومات رکھتے ہیں، کوشش کر سکتے ہیں، ان کی خدمت حاصل کی جائے، اور ایسے افراد کو ان سرکاری اسکیموں سے بھی فائدہ اٹھانے کا موقع فراہم کیا جائے۔ نشہ ہو یا دیگر سماجی خرابیاں، ان کو مٹانے کے لیے لوگوں کو کی تفہیم ضروری ہے، لوگوں کو سمجھانا ضروری ہے۔ اس کے لیے ہم نے جمعہ کے خطبات کا سہارا لیا ہے۔ جمعہ کا خطبہ سب سے مؤثر میڈیا ہے، یہ وہ طاقت ہے جو دنیا میں کسی بھی قوم کے پاس نہیں ہے۔ مسلمانوں کو جمعہ کے خطبے کے ذریعے جو مؤثر ذریعہ ابلاغ عطا کیا گیا ہے، وہ صرف ہمارے پاس ہے اور ہماری خصوصیت ہے۔ اگر اس کا صحیح استعمال ہو تو بہت بڑے پیمانے پر پیغام پہنچتا ہے اور مؤثر ہوتا ہے۔ اس لیے یہ بات طے ہوئی ہے کہ 3 ہفتے تک جمعہ میں انہی موضوعات پر تقریر کی جائے، اور الحمدللہ اس کا سلسلہ اس کل کے جمعہ سے شروع ہو رہا ہے، اور پہلا خطبہ خودکشی کے سلسلے میں تیار بھی کر لیا گیا ہے، اور سوشل میڈیا پر عام بھی کر دیا گیا ہے سماج سدھار مہم کی طرف سے، اور ابھی آپ حضرات میں سے جو اس کی کاپی لینا چاہیں وہ دے دی جائے گی انشاءاللہ۔ اگلے 2 ہفتے اس موضوع انہی موضوعات پر اور تقریر ہوگی، تاکہ ایک فضا بن سکے۔ انشاءاللہ جمعہ کے خطبے کے ذریعے بڑے پیمانے پر بیداری آنے کی امید ہے۔ اسی طرح وہ طبقہ جو مسجد سے دور ہے یا مسجد میں خطبے کے وقت آتا ہے، ان تک بات پہنچانے کے لیے کارنر میٹنگ کا فیصلہ کیا گیا ہے کہ جگہ جگہ چوک چوراہے پر یا ہوٹلوں پر جہاں زیادہ لوگ جمع ہوتے ہیں، یا ایسے مقامات جہاں نشہ کرنے والے جمع ہوتے ہیں، ان جگہوں پر جا کر قرآن پاک کی آیتیں، حدیثیں پڑھ کر سنائی جائیں، ان کو فہمائش کی جائے، ان سے گزارش کی جائے کہ وہ سماجی خرابیوں سے، بے حیائی کی باتوں سے دور رہیں۔ یاد رکھیے، ہم اس ملک میں جس دوراہے پر کھڑے ہیں اور جس نازک وقت سے گزر رہے ہیں، اس وقت ہماری حفاظت کا صرف اور صرف ایک ہی ذریعہ ہے، اور وہ ہے دین و ایمان پر جمنا اور اچھے عمل کی راہ اختیار کرنا۔ اسی ذریعے سے اللہ کی مدد مل سکتی ہے، ورنہ ہم اس ملک میں اپنے دین، ایمان، عزت، آبرو، جان و مال کے تحفظ میں کامیاب نہیں ہو سکے۔
200 مقامات پر کارنر میٹنگ کے انعقاد کا فیصلہ کیا گیا ہے، اور انشاءاللہ ہم لوگ 10 دنوں میں یہ نشانہ پورا کریں گے۔ روزانہ 20 مقامات پر کارنر میٹنگ کا فیصلہ ہم لوگوں نے کیا ہے، اور 2 مخالف حصوں میں، یعنی ایک طرف اگر مشرقی حصے میں کارنر میٹنگ ہو رہی ہے تو مغربی حصے میں اسی وقت میں کارنر میٹنگ کا انعقاد کیا جائے۔ اس طرح 20 مقامات پر روزانہ کارنر میٹنگ ہوگی۔ اس کا سلسلہ انشاءاللہ جمعہ سے شروع کیا جائے گا۔ ہم لوگ بدھ سے چاہ رہے تھے، لیکن ابھی تیاری اس کی پوری طرح مکمل نہیں ہو پائی تھی۔ اب جمعہ کے دن جمعہ کی نماز کے بعد سے انشاءاللہ سلسلہ شروع ہوگا، اور پھر روزانہ عشاء کی نماز کے بعد کارنر میٹنگ کی جائے گی، اور علماء کو، دین کا کام کرنے والوں کو، اچھی تقریر کرنے والوں کو ہم لوگوں نے اس میں رکھا ہے کہ وہ لوگوں تک بات پہنچائیں۔ مختلف مسالک کے لوگوں کو بھی ذمہ داری دی گئی ہے تاکہ ہر مسلک کے لوگوں تک بات پہنچ سکے، اور یہ ایک شہری مہم بنے جو مسالک، مکاتب فکر اور جماعتوں سے بالا تر ہو کر وحدت امت کے ساتھ خدمت انجام دی۔ اس سلسلے میں کارنر میٹنگ کے انعقاد کی ایک کمیٹی بنا دی گئی ہے، اور مفتی محمد عامر صاحب کو اس کی ذمہ داری دی گئی ہے۔ جو شہری بیت المال کمیٹی قائم کی گئی ہے اس میں بھی مختلف ارکان ہیں، اور ابھی اس کا دائرہ اور وسیع کیا جا رہا ہے۔ اس کی ذمہ داری شہر کے مشہور صنعت کار الحاج ضیاء حکیم صاحب کو دی گئی۔ انشاءاللہ یہ حضرات اپنی اپنی ذمہ داری اچھی طرح نبھائیں گے، اور ہم شہریان کی بیداری کے اس نشانے میں انشاءاللہ کامیاب ہوں گے۔ نشے کے روکنے کے سلسلے میں یہ بات سامنے آئی کہ جب تک پولیس انتظامیہ کے لوگ اس میں اپنا کردار اچھی طرح نہیں نبھائیں گے، بات رکے گی نہیں، بات بنے گی نہیں۔ اس لیے میں نے پولیس انتظامیہ کے لوگوں سے کہا، یہاں بھی اور اوپر بھی، اور ایس پی صاحب نے ملاقات کر کے تفصیل جانی، اور مجھے خوشی ہے کہ انہوں نے اس پر فوری کارروائی شروع کی ہے۔ البتہ انہوں نے ایک بات یہ کہی کہ فوڈ اینڈ ڈرگس کے محکمے کی برانچ نہ ہونے کی وجہ سے جن لوگوں کو گرفتار کیا جاتا ہے وہ ضمانت پر چھوٹ جاتے ہیں، تو اس کی کوشش ہو کہ فوڈ اینڈ ڈرگس محکمے کی برانچ یہاں قائم ہو۔ چنانچہ میں نے چیف منسٹر کو بھی خط لکھا ہے جو ابھی بھیجا جانا ہے، اور ڈپٹی چیف منسٹر کو بھی، اور جو اس محکمے کے منسٹر ہیں راٹھور نام کے، ان کو بھی متوجہ کیا جا رہا ہے۔ میں نے ان سے ٹیلی فون پر بھی بات کرنی چاہی تھی، اور ہوا تو ایک اچھا وفد بھی ان کے پاس بھیجا جائے گا، اور امید ہے کہ بہت جلد انشاءاللہ فوڈ اینڈ ڈرگس کی برانچ ہم یہاں شہر میں قائم کرنے میں کامیاب ہوں گے، اور اس سے نشے کے سلسلے میں روک لگے گی۔ اس کے علاوہ ہم لوگ یہ چاہ رہے ہیں کہ اس مہم کو منظم طریقے پر مسلسل چلایا جائے۔ بالعموم یہ ہوتا ہے کہ 2-4 جلسے ہو جاتے ہیں، اس کے بعد معاملہ پھر ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ ایسا کرنے سے بات انجام تک نہیں پہنچ پاتی۔ اس لیے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہ سلسلہ مسلسل جاری رہے اور منظم طریقے پر جاری رہے۔ شہر کے اداروں، کلبوں اور تنظیموں کو بھی برابر اس سے جوڑا جا رہا ہے، اور مجھے خوشی ہے کہ شہر کے ادارے، تنظیمیں، کلبیں، اسی طرح مختلف مسالک، مکاتب فکر کے ذمہ دار حضرات کا بھرپور تعاون مل رہا ہے۔ اور آپ حضرات کے توسط سے میں مزید گزارش کرنا چاہتا ہوں شہر کے اداروں اور تنظیموں کے ذمہ داران سے، نوجوانوں سے، کہ اس مہم کو وقتی مہم نہ سمجھیں، ہم لوگ اس میں برابر اپنی محنت جاری رکھیں، اللہ سے پر امید رہیں، اور یہ یاد رکھیں کہ خلوص کا کام کبھی نہیں رکتا، نمائش کا کام سدا نہیں چلتا۔ اگر ہم خلوص کے ساتھ قدم آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ کامیابی قدم چومے گی۔ آپ تمام حضرات سے بھی میری گزارش ہے کہ اللہ نے آپ لوگوں کو جو ذریعہ دیا ہے، چاہے الیکٹرانک میڈیا کے لوگ ہوں، چاہے پرنٹ میڈیا کے لوگ ہوں، آپ تمام حضرات
اپنے اپنے ذریعے سے اس مہم میں ہمارا ساتھ دیں، ہاتھ بٹائیں، اللہ آپ کو اس کا اجر نصیب فرمائے گا انشاءاللہ۔ مختلف مسالک اور جماعتوں کے حضرات کچھ یہاں تشریف لائے ہوئے ہیں، باقی سارے حضرات کی نمائندگی وہاں میٹنگ میں الحمدللہ ہوئی تھی اور وہ ساتھ میں شریک ہیں۔ کچھ حضرات یہاں بھی تشریف فرما ہیں، میں چاہوں گا کہ اپنی تائید کے جملے یہاں ارشاد فرما دیں، اور اخیر میں حضرت مولانا ادری صاحب اختتامی چند کلمات فرما دیں گے۔ حمایت اور تائید کرتا ہوں، اور ہمیں انشاءاللہ ہم تمام لوگ مل کر مولانا محسوب جو بھی قدم اٹھائیں گے، ہم تمام لوگ مل کر اس کاموں کو انجام دینے میں انشاءاللہ آگے رہیں گے۔ میں جمیعت حدیث فالحہ مہاراشٹر کی جانب سے اردو حمایت کرتا ہوں۔ دراصل یہ کام پورے امت مسلمہ کا ہے، یہ معاشرے میں سدھار لانا یہ ہم لوگوں کی ذمہ داری ہے۔ ہم پیدا ہی اسی لیے کیے گئے ہیں کہ ہم سماج سے گناہوں کو دور کریں، نیکیوں کو عام کریں۔ اس وقت جو نشہ خوری، زنا کاری، قتل، ان ساری چیزوں کو دور کرنے کی ہمارا ملی فریضہ ہے، بلکہ شرعی فریضہ ہے، ہم کو اس کو ادا کرنا چاہیے۔ شیخ موصوف جو بھی قدم اٹھائیں گے انشاءاللہ ہم لوگ ساتھ رہیں گے۔ شہر کی طرف سے آج مولانا نے جو آواز اٹھائی ہے، یہ صرف ان کی آواز نہیں ہے، بلکہ تمام مسلمانوں کی اور تمام ہندوستانیوں کی آواز ہے۔ میں سنی اشرف اکیڈمی کی جانب سے اور تمامی اہل سنت و جماعت کی جانب سے اس کی بھرپور تائید و حمایت کرتا ہوں، اور جہاں جب ضرورت پڑے گی انشاءاللہ اس فلاحی کام کے لیے، اس اچھے کام کے لیے انشاءاللہ ہر وقت میں ان کے ساتھ ہوں، اور مجھے اس بات پر فخر ہے کہ وہ مجھے اس قابل سمجھے اور اس طرح مجھے اپنی خاص میٹنگوں میں بلا رہے ہیں۔ اللہ انہیں اور ہم سب کو اور آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ بات تو صحیح ہے کہ اس وقت ہمارا معاشرہ اور ہمارا شہر مختلف قسم کی چھوٹی بڑی برائیوں میں مبتلا ہے، اور جس نے سب کو فکر مند کیا، اس میں خاص طور سے آپ دیکھیے کہ نشہ خوری، زنا، قتل، خودکشی اور بلکہ ارتداد کا بھی معاملہ ہے، اور یہ چیزیں اچانک نہیں ہوئی، یہ چیزیں شروع سے کچھ نہ کچھ رہتی رہیں، اور اس کے خلاف کچھ نہ کچھ کوششیں ہوتی رہی ہیں، لیکن وہ جو کوششیں ہوتی رہی ہیں ظاہر ہے کہ کہیں کبھی کسی موقع پر کسی وقت کسی نے کوئی کوشش کی، کسی نے بیان کر دیا، کسی نے اخبار میں لکھ لیا، لیکن ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تمام کوششیں منتشر تھیں، اس لیے اس کے خاطر خواہ نتائج برآمد نہیں ہوئی۔ اب مولانا جو قدم اٹھایا ہے کہ تمام کوششوں کو مجتمع کر کے اور ایک مہم کی طرح سے جیسے پورے شہر میں اس کو تمام لوگوں کو جوڑ دیا، مختلف جماعتوں کو، تنظیموں کو، اداروں کو، اور ظاہر ہے کہ سماج میں اگر کوئی چیز ہوتی ہے تو سب کی ذمہ داری ہوتی ہے، بلکہ اسی ذمہ داری کے تحت آپ لوگوں کو بھی مدعو کیا گیا ہے، جہاں ہم لوگ اپنا رول ادا کر رہے ہیں، وہیں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، وہاں میڈیا بھی، اور ظاہر ہے کہ میڈیا ہی جو ہے وہ لوگوں کی کوششوں کو اس میں تاثیر بھر دیتا ہے، سمجھ نہیں تو جو کوششیں ہماری مولانا جن کا تذکرہ کیا ہے وہ سب تو ہوتی رہیں گی، لیکن اس کو دعا کریں گے آپ لوگ انشاءاللہ۔ اسی امید کے تحت میٹنگ بڑھائی گئی ہے، اور ہم لوگ جماعت کی طرف سے اور جتنے بھی کام ہے شروع سے کہا گیا اس کی تائید بھرپور تائید رہے گی، ہر جگہ دامے درمے قدمے سوکھنے ہر طرح سے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب کرے۔ شہر مالیگاؤں میں ہماری اپنی پیدا ہوتے جا رہی ہے، اس پر گاہے بگاہے کچھ نہ کچھ کام تو ہوتا رہا، لیکن آج صورتحال انتہائی نامستقبل اور سنگین ہوتے جا رہی ہے۔ بروقت درد ہمارا ہے اور مرہم بھی ہمیں ہی لگتا ہے۔ اس کے پیش نظر بروقت حضرت مولانا محمد ابراہیم محمود رحمانی نے مجھے اقدام کیا، اور اس کے تلافی کے لیے اور اس کے روک تھام کے لیے جو تجاویز اور جو لائحہ طے کیا ہے، یہ وقت کی ایک اہم ضرورت اور وقت کا اہم تقاضا تھا اور ہے بھی۔ میں بذات خود دارالمحمدیہ کے تمامی اساتذہ اور اراکین کی طرف سے بھرپور حمایت کرتا ہوں، اور انشاءاللہ ہم سب مل کر مولانا محسوب کے جو بھی منصوبے لائے عمل ہوں گے اس کی پوری تائید حمایت کرتے ہر وقت ہمیشہ تیار رہیں گے اور پورا ساتھ محترم ہمارے شہر اور صحافی صورت جس مرحلے میں ہوں
मांग की बड़ी कमी हो गई। 1968 में हम नौजवान उलमा मौलाना अब्दुल उस्मान साहब मानी के खिदमत में हाजिर हुए और उनसे रहनुमाई हासिल की कि हम लोग कुछ करना चाहते हैं, क्या करें। चुनांचे उन्होंने कहा कि तंजीम बना लो, इस दारुल मुस्लिमीन उसका नाम रखो। उन्होंने कहा कि हम लोगों ने भी दारुल मुस्लिमीन नाम रखा था, लेकिन वो खत्म हो गई, आप लोग इसी नाम से काम करें। चुनांचे काम शुरू हुआ, कोई दावा नहीं है, लेकिन उसमें कुछ काम बहरा हुआ। मौलाना सुलेमान साहब मौजूद हैं, उसमें वो भी शरीक रहा करते थे। कहने का मतलब ये है कि अब नए लोग जो ये काम लेकर उठे हैं, अल्लाह से उम्मीद है कि नए जोश के साथ इस काम को किया जाएगा। जोश का मतलब ये कि तसलसल के साथ, मुख्तरी के साथ किया जाएगा। मतलब ये सब काम बहुत जोश के साथ करने वाला नहीं होता है, बहुत संजीदगी से करने वाला होता है। देखिए, बैतुल माल मौलाना ने इशारा किया कि हमारे यहाँ जारी है, तकरीबन 4 दहाइयों से बैतुल माल हमारे पास जारी है, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन हम लोगों ने उसको छोटे पैमाने पर रखा, शहरी पैमाने पर उसको नहीं किया, इसलिए बड़ा नाजुक मसला होता है मालियात का। जो जिसको दिया जाए वो जो कुछ उसको न दिया जाए वो नाराज़, बल्कि सब कुछ उधेड़ देने की कोशिश भी होता है। इसलिए हम लोगों ने महदूद पैमाने पर काम किया। बहरहाल उसमें यह भी किया कि लोगों को रोज़गार से लगाने की कोशिश की। मांगने वाले तो बहुत आते हैं, मदद तलब करते हैं, लेकिन कुछ अफराद को मुंतखब करके उनको रोज़गार से लगाने के लिए ख़वातीन को सिलाई मशीन से उनकी मदद की गई ताकि उनका रोज़गार जारी हो जाए। बहरहाल ये काम भी किया गया। अब ये बड़े पैमाने पर करने जा रहे हैं और अल्लाह का शुक्र है कि कल हम कमज़ोर थे, कम थे, आज बड़ी तादाद में लोग जमा हो रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है। मौलाना मोहम्मद बहुत बहुत मुबारकबाद। और जहाँ ज़रूरत होगी इंशाअल्लाह मैं भरपूर काम